बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से जो समाअत जारी है, उस हवाले से आज हमने देखा कि PDM की जो जमातें हैं, यानी इत्तेहादी जमातें जो है हुकूमत की, उनका इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने की। उसमें नवाज़ शरीफ साहब जो है वो भी शरीक हुए वीडियो लिंक के ज़रिए। और वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर एक डिस्कशन हुई। उसके बाद हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 4-3 का जो फ़ैसला है वो ऑलरेडी आ चुका है, लिहाजा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसमें किसी किस्म के इख्तियार के ऊपर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश का भी हवाला दिया कि इलेक्शन के बाद वहाँ पे क्या सूरत हाल पैदा हुई थी। लिहाजा एक क्लियर मैसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए, और जो बेंच बना हुआ है कि उनका अगर फैसला आता भी है तो हम कल से ये सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि उसको कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब जो PTI है, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा है कि जो मुजरिम है या आइन शिकन है, उनके इलामियों की, उनके इजलासों की कोई हैसियत नहीं है। आज होना तो ये चाहिए था कि आटे के लिए जो लोग आए हुए थे वहाँ पे जो अमवात हुई हैं उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये फाशिस्ट जो हुकूमत है, इसको इस हवाले से जो है मज़ीद आइन शिकनी करने के बजाय आइन जो कहता है कि 90 रोज़ के अंदर आपको इंतखाबात करवाने चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है, अदलिया के साथ जो है वो PTI खड़ी है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी रात को भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। आज भी जो एक ख़बर सामने आ रही है कि फुल कोर्ट की डिमांड आप लोग कर रहे हैं, वजह क्या है? बिकॉज PTI ये समझती है, और आज असद उमर ने दोबारा से एक ट्वीट की कि इस तरह के मामलात तो 2 जजेस भी सुन सकते हैं, PMLN जो है वो क्यों बज़िद है फुल कोर्ट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस केस के मामले में नहीं, बल्कि इससे पहले भी जब भी सियासी नौयत के मामलात हुए हैं, अगर आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात पिछले साल हो रहे थे, तो तब भी हमने जब कोर्ट में वो एक रेफरेंस किया था, तब भी हमने इस्तदा की थी कि इसको फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए, क्योंकि सियासी नौयत के मामलात में ये एक वाज़े हो गया है कि एक मखसूस ग्रुप है जजेस का, चीफ जस्टिस साहब हमेशा मुंतखब करते हैं इन केसेस को सुनने के लिए। और गालिबन अब उनको काउंट भी किया गया कि 73 ऐसे केसेस हैं जिनमें ये तीनों साहिबान मौजूद थे। और उससे ज्यादा जो अहम बात है कि उसका नतीजा जो है वो वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव नजर आया। लिहाजा हम ये नहीं कह रहे कि जी ये इन जजेस की जो अपनी इंटेग्रिटी है उस पर तो कोई सवाल नहीं। हमारा जो इस्तदा है कोर्ट से वो ये है कि क्यों ना वसी तरीन जो इज्तमाई दानिश है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस पर अपनी राय दे, खास तौर पे एक ऐसे केस में वहीद साहब जिसमें अभी तो यही फैसला नहीं हो सका कि फैसला क्या था। कि वो जो पिछला सू मोटो चीफ जस्टिस साहब ने लिया था, उस पर अभी ये डिटर्मिनेशन होनी बाकी है कि क्या वो फैसला हुआ भी था या वो केस रिजेक्ट हो गया था। हाँ, बिकॉज जो डिबेट 4 हो रही है जजेस, 4-3 और 2-3 वाली। जी नहीं जी नहीं, वो असल में आपके नाज़रीन को समझ आनी कि 4 जजेस वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हमने तो ये फैसला रिजेक्ट किया है, और बाकी जो 3 हैं उन्होंने कहा जी कि हमें ये कबूल है। लिहाजा अब ये अदालत एक्चुअली अभी साहब कटहरे में खड़ी है कि क्या पाकिस्तान की आला तरीन अदालत कानून के मुताबिक उसके अंदर वो शफाफियत और कानून की पैरवी मौजूद है जिसका तकाजा वो हम सबसे करते हैं। तो लिहाजा यहाँ एक इशू उठा था कि जी अगर तो ये फैसला हुआ है, तो आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जस्टिस बंदोखेल जो है वो पूरा दिन उन्होंने कोर्ट में लगाया। इससे पहले कि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया कल, तो परसों का जो पूरा दिन था वो पूछते रहे कि वो फाइल कहाँ है
جس پہ وہ 5 دستخط ہے، اور وہ فائل پروڈیوس نہیں ہو سکی آرڈر آف دا ڈے کی 1 مارچ کی. تو لہذا پہلے فل کورٹ اس کو ڈٹرمن کرے گا کہ وہ فیصلہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے. اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر آگے جا سکیں گے کہ جی یہ جو سارے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے، ان پر ہمیں کیسے آگے چلنا ہے. تو ہماری تو یہی استدعا ہے کہ پوری تمام جو معزز جج صاحبان ہیں وہ سب کے سب بیٹھیں اور پھر اجتماعی دانش کے لیے ایسا فیصلہ کریں جو مجھے یقین ہے کہ جب فل کورٹ فیصلہ کرے گا تو ہم سب کو قابل قبول ہوگا. خرم صاحب، آپ کے جو اپوزیشن ہے یعنی پی ٹی آئی والے ہیں، وہ یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جب ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی اس وقت قاسم سوری نے، اور رات کی آدھی رات کو جو کورٹ کھلی تھی اور اس نے جو فیصلہ کیا تھا جس کو آپ لوگوں نے آئین کی فتح قرار دیا تھا، قانون کی فتح قرار دیا تھا، وہ بھی یہی چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت. لیکن اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کی شخصیت کے اوپر، ججز کے اوپر. دیکھیے میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اگرچہ ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ان ججز کا واضح جھکاؤ ہے، لیکن ہم بجائے یہ کہ ان پر اعتراض کریں، ہماری کورٹ سے یہ استدعا ہے اور ہوگی دوبارہ سوموار کے روز کہ اعتراض کی بجائے بہتر اور شفاف طریقہ یہ ہے کہ سارے جج بیٹھیں. بجائے یہ کہ ہم انڈیویجولز کے اوپر اعتراض کریں، اس کا ایک علیحدہ سبجیکٹ کھلے گا اس تناؤ کے ماحول میں. بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے پوری اسٹرینگتھ ہے وہ وہاں بیٹھے اور اس اہم سیاسی جو ایک نوعیت کا فیصلہ ہے اس پہ کرے. یہی جو استدعا تھی. میں پھر ناظرین کو یاد ہم نے کہ پچھلے موسم گرما میں پنجاب کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کون ووٹ دے سکتا ہے اور نہیں دے سکتا، تب بھی ہم نے اسی لیے یہ استدعا کی تھی کہ فل کورٹ بیٹھے تاکہ اس کا ایک نان کنٹروورشل ڈیسیجن آئے. کم تعداد ججوں کا فیصلے کا نتیجہ بہت ہی بھیانک اور پاکستان کی سیاست اور آئین کے لیے کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ انہی ججز نے پہلے ایک فیصلہ کیا اور پھر کچھ ہفتوں بعد وہی فیصلہ اپنا ریورس کیا اور چیف جسٹس کو خود لکھنا پڑا کہ ججوں کے پاس اتنا سپیس ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنا رائے بدل سکتے ہیں تو انہیں وہ سپیس انہیں دینا چاہیے. تو اگر اس قسم کے ایشوز ہیں تو یہاں سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کی ایگزامپل بہت اچھی ہے کہ وہاں تو بینچوں کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں سارے کے سارے جج سارے کیس سنتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ یہ شفافیت کا سوال کھڑا نہ ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی اور آج بھی کچھ آپ لوگوں کی جو میٹنگ ہوئی اس سے یہ باہر آ رہا تھا کہ اگر یہی 3 رکنی بینچ جو ہے کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو پھر اس کو مانا نہیں جائے گا. اگر مانا نہیں جاتا گورنمنٹ کی طرف سے تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ایک کرائسس ہے یہ زیادہ ڈیپن ہو سکتا ہے، یا بائیکاٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے؟ مطلب منڈے کو جا کے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ دیں گی کہ ہم اس صورتحال میں اس بینچ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے، بائیکاٹ کرتے ہیں. جی کرائسس حکومت سے پہلے سپریم کورٹ کی لیجیٹمیسی کا کھڑا ہو گیا ہے، یعنی ان کی قانونی ساکھ کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا، جس کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو پچھلا سو موٹو تھا اس کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں اب گھمبیر سوالات ہیں جو میں نے نہیں اٹھائے، ان بینچوں پہ جو ججز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اٹھائے. اور پھر اسی کورٹ کے بارے میں ایک بڑا گمبھیر سوال پچھلے 3 دن میں ایک اور کھڑا ہوا ہے کہ کیا 2-1 سے دیا گیا ایک بینچ کا فیصلہ صرف رجسٹرار اپنے یک جنبش قلم سے ججز کے دیے ہوئے فیصلے کو ختم کر سکتے ہیں؟ لاجک اور منطق تو یہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کی ڈائریکٹو پہ ہی رجسٹرار جو ہے وہ اس طرح کا کام وہ خود سے نہیں کر سکتے. سوال یہی ہے کہ ہمیں یہ بات میں نے قومی اسمبلی میں بھی جس دن یہ قانون پاس ہو رہا تھا میں نے یہ ایوان کے سامنے رکھی کہ سپریم کورٹ کی ایک پوری لمبی جورسپروڈنس ہے کہ انہوں نے انتظامیہ سے بار بار کہا ہے کہ جہاں آپ کا ثوابدیدی اختیار بھی ہے اسے کسی ضابطے کے تحت استعمال ہونا چاہیے. تو ہمارا بھی، اور میں نے کہا اس وقت ایک پرانی کہاوت استعمال کی کہ فزیشن ہیل تھائی سیلف، کہ اپنا علاج پہلے جو حکیم ہے وہ خود کرے. کہ بھئی اگر چیف جسٹس محترم کی بھی کوئی ایسے ثوابدیدی اختیارات ہیں
انہیں بھی یہ واضح کرنا پڑے گا قوم کے اوپر کہ وہ کس ضابطے کے تحت استعمال ہو رہے ہیں، وہ لامحدود اور ان چیلنج نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اس کے اوپر تو چلیں آپ لوگوں نے قانون سازی کر لی ہے، ابھی اس کے اوپر چلا گیا ہے صدر کے پاس، وہ اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ قانون سازی ظاہر ہے کہ جب تک قانون بنتا نہیں ہے وہ جو بینچز کے حوالے سے یا سو موٹو کے حوالے سے 184(3) کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے اوپر تو بعد میں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی یعنی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی سجاد علی شاہ کے معاملے میں 97 میں بھی پی ایم ایل این نے جوڈیشری کے اندر تقسیم پیدا کی تھی اور اب بھی جوڈیشری جو ہے وہ تقسیم پیدا کر رہی ہے، اور آج فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے وکلاء کے اوپر، سپریم کورٹ پہ اور کچھ صحافیوں کے، مطلب ہمارے جو شعبہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے پیسہ چلا رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب آپ رسپونڈ کریں گے اس حوالے سے؟ یہ تو ایک لغو اعتراض ہے۔ یہی الزام بہت آسانی سے تحریک انصاف پر لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو جس طرح عدالتوں نے بشمول سپریم کورٹ جس کمال نرمی کا مظاہرہ کیا کہ وہی توہین عدالت جس پر نہال ہاشمی کو سینٹ سے نااہل کر کے 6 مہینے کی جیل دی گئی، انہی طرح کے الفاظ کے اوپر بہاروں پھول برساؤ ہوا کورٹ کی طرف سے، اور انتہائی نرمی، اور کسی کو ایک دن بھی جو ہے وہ عدالت کا اور نااہلی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 63A کے معاملے میں یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بڑا سیاہ باب ہے جو پچھلے سمر میں ہوا کہ جناب آپ نے ایک دن ایک فیصلہ کیا اور آپ نے دوسرے دن وہ فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت الٹ گئی اور پورا جو نظام تھا پنجاب کا وہ تلپٹ ہو گیا ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، وہ فیصلہ جو پچھلے کے الٹ تھا۔ تو یہاں بہت سیریس ایشوز ہیں عدلیہ کے اندر بھی، اور جس قسم کی ہماری خواہش ہے اور ہمارا تو مطالبہ ہوتا ہے جی کہ خرم تمام صاحب آئینی سوری ادارے جو جی ہیں وہ قانون کے مطابق چلیں، بالکل یہی مطالبہ اور یہی توقع عدالت عالیہ سے بھی ہے کہ ان کے معاملات بھی اسی ضابطے اور اسی شفافیت اور قانون کے تحت چلیں گے جس کا وہ درس جو ہے وہ دوسرے اداروں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ خرم صاحب ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب، آپ وفاقی وزیر ہیں توانائی کے، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان صاحب۔ یہ توہین عدالت والا معاملہ تو پچھلی اگر چند سپیچز دیکھی جائیں مریم نواز صاحبہ کی، بیکاز وہ تو کافی سینئر لیڈر ہیں، اس وقت چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں پارٹی کی، پرائم منسٹر ملک چلا رہے ہیں تو وہ پارٹی کو اس وقت چلا رہی ہیں۔ انہوں نے جو عدلیہ کے حوالے سے کہا ہے اس کو میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، فکس بینچز اور اس طرح کی باتیں وہ کرتی رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس ایک یعنی آپ سوچ کے ساتھ ایک جس تبدیلی کو لے کر آنا چاہ رہے تھے کہ معیشت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، وہ تو نیچے کی طرف جا رہی ہے دن پہ دن، لہٰذا آپ لوگوں کی پاپولیرٹی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، جتنے بھی سرویز سامنے آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ ابھی الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتے۔ اس کے نتیجے میں ہر ادارے کے ساتھ اگر ٹکراؤ بھی ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ نہیں دیکھیے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر پارلیمان اپنی خود مختاری جو کہ اسے براہ راست پاکستان کے عوام نے دی ہے استعمال کرتی ہے تو وہ ٹکراؤ نہیں ہے، اور جو ٹکراؤ کا نام لیتے ہیں انہیں آئین کا ابتدائیہ پڑھنا چاہیے جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس میں کسی اور ادارے کا ذکر نہیں، منتخب نمائندوں کا ذکر ہے جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں۔ تو اگر پارلیمان اپنا کام کرتی ہے تو وہ کوئی تصادم نہیں ہے، اور ہم سب کو بشمول میرے احترام کرنا ہے پاکستان کے عوام کی رائے اور منشا کا جس کا اظہار پارلیمان کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شفاف الیکشن 2023 کا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ 2018 میں جو بدترین مداخلت ہوئی، غیر آئینی مداخلت، اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی، الیکشن کے بعد دھاندلی ہوئی، لہذا 2023 کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ اس قسم کی کسی بھی مینیپولیشن، دھاندلی اور مداخلت وہ نہیں ہونی، اور ہمیں
پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے، 76ویں سال میں جاتے ہوئے ایک ایسا الیکشن کرانا ہے جس پر پوری قوم متفق ہو سکے. یہاں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے مالی معاملات اس وقت اس کی اجازت نہیں دیتے. پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس وقت خود عمران خان صاحب کی جو مشترکہ وفادار کونسل نے کہا تھا کہ اگلے انتخابات 2017 کی مردم شماری پر نہیں ہوں گے، وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے. وہاں جبکہ ہمیں آئین میں 254 یہ اجازت دیتا ہے واضح طور پہ کہ آئین میں دی گئی مدت سے زیادہ اگر ہو جائے لیکن وہ عمل آئین کے تحت ہو تو پھر اس کو غیر آئینی نہیں کہا جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جہاں ہمیں سینسس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنی کہ 2 صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں پچھلی مردم شماری پر اور 2 صوبے اور وفاق جو ہے وہ نئی مردم شماری پر. اس سے ایک اور معاملہ کریٹ کر جو کنٹروورسی کریٹ ہوگی جہاں آلریڈی سابقہ قبائلی علاقوں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کراچی کی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ جناب اس سینسس پر ہم آگے نہیں جا سکتے. تو یہ بھی ایشو ہے. اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا وہ یہی ہے کہ اگر چاروں صوبوں میں بیک وقت انتخابات ہوں گے اور وفاق میں تو پھر جو نگران حکومتوں کا جو ان بیلنس ہے کہ جی آج یہ بالکل جی خرم صاحب یہ بڑا ویلڈ یہ آرگومنٹ ہے ہم ایک ہے. ایسی تاریخ پر ایگری ہوں ہم سب جو کہ 8 اکتوبر ہی ہے جس پر ہم جا کر ایک حقیقی معنوں میں عوام کا نمائندہ انتخاب کروا سکتے. لیکن خرم صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 8 اکتوبر مطلب اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائے گی، یہ اس سے بھی آگے جائے گی کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ایسی ایک وہ یعنی گنجائش ہے نا کہ اگر ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں کوئی آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں، ٹوٹل ایمرجنسی ملک کے اندر نہ بھی نافذ کریں، فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر کے صورتحال ایسی کریٹ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر بڑی جو پوزیشنز ہیں 2 امپورٹنٹ پوزیشنز ملک کی ان میں تبدیلیاں بھی کچھ آنی ہیں، کچھ نئے جو ہے لوگ آ جائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں گے الیکشنز. یہ ایک نہیں ایسا اس وقت تک ایسا کوئی منصوبہ تجویز زیر غور نہیں. اچھا قومی اسمبلی انشاءاللہ 12 اگست 2023 کو اپنے 5 سال مکمل کرے گی، تحلیل ہوگی اور پھر اگلے 60 دن میں انتخابات ہوں گے. اس وقت تک جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس میں دوسرے اخراجات کی کٹوتی کر کے انتخابات کے لیے پوری ایلوکیشن رکھی جائے گی. اس وقت تک ہمارے پاس افواج پاکستان کی جو اویلیبلٹی ہے وہ مہیا ہوں گے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. یعنی آپ لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ کرے کہ ملک کے اندر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ خراب بھی ہے وہ اس وقت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مطلب قابو کر لیں. اسی لیے تو افواج پاکستان اگر آپ وزارت دفاع کا جو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی پرائمری رسپانسبلٹی جو کہ سرحدوں کا دفاع ہے وہ پوری کرنی ہے. تو یہ پرائمری رسپانسبلٹی وہ اس وقت روزانہ پوری کر رہے ہیں، وہ اور بھی جگہوں پر حکومت کی معاونت کر رہے ہیں لیکن اگلے جو 3-4 مہینے ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ 8 اکتوبر کے لیے تمام جو ریاست کے ادارے ہیں وہ یکجا ہوں گے کہ ہمیں ایک صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات کرانے ہیں. کیونکہ 2018 کے جو دھاندلی زدہ انتخابات ہیں اس کی ہم نے بہت بھاری قیمت حاکمیت کی صورت میں، سیاست کی صورت میں، جمہوریت کی صورت میں، پاکستان کی جو معاشی مضبوطی ہے اس کی صورت میں بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اس بھیانک 2018 کے الیکشن. خرم صاحب یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ 2018 اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو آپ کی پارٹی جو ہے ایک پروجیکٹ قرار دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو فارمر ڈی جی آئے تھے جنرل فیض صاحب ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا حکومت جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ جی کابینہ میں تو ایسی کوئی تجویز ابھی تک سامنے نہیں آئی اور اگر کبھی اور یہ چونکہ حساس معاملات ہیں اس کے لیے ایویڈنس اکٹھا کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جتنی باتیں کرتے رہے وہ ایویڈنس کے بغیر کرتے رہے؟ جی نہیں، دیکھیے ہمارے سامنے تو ایک واضح طور پر واقعات موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، اس ایویڈنس کو باقاعدہ طور پر ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے
کیونکہ ہماری پالیسی عمران خان کی پالیسی نہیں ہے کہ لوگوں کو جیل میں ڈال دو اور بعد میں ڈھونڈتے رہو کہ ثبوت کیا تھے. تو اگر جب دستاویزی ثبوت سامنے آئیں گے اور ایکشنیبل ایویڈنس ہمارے سامنے موجود ہوگی تب انشاءاللہ یہ تمام پروسیکیوشنز, کیونکہ ہمیں وحید صاحب آگے بڑھنا ہے, اور اگر ہم اسی طرح ماضی کی دلدل میں ماضی سے سبق سیکھے بغیر آگے بڑھ جائیں گے اور اس کو اپنے آنے والی جو منصوبہ بندی ہے اس کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اسی طرح اسی وشیس سرکل میں پھنسے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ اسرائیل کے ساتھ ابھی ایک کوئی شخص ہے, انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ جی پہلا ہم نے جو ہے کنسائنمنٹ وہاں پہ بھیجی ہے پاکستان سے اینڈ وی آر اسٹارٹنگ ٹریڈ. تو حکومت, آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت نے کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے, تو یہ کیسے, ڈو یو تھنک کہ انڈیویجول لیول پہ یہ ہو سکتا ہے, از اٹ پاسبل؟ جی, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کہہ دیا گیا ہے, جو ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ابھی تک صرف یہ ویریفائی ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک شہری جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہودی ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے, ابھی تک صرف یہ ویریفیکیشن ہے کہ پاکستان کے پہلے شہری کو ان کے سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر, ان کی انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر اس قسم, یعنی ان کے مذہب کا جو خانہ ہے اس میں ایک نئی انٹری کی گئی ہے. اس سے زیادہ بھی انویسٹیگیشن جب ہوگی اور حقائق سامنے آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے رکھیں گے. لیکن ریاست کی سطح یعنی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے؟ جی ایبسلوٹلی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے بطور ریاست کے, اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر اس کا جو قبضہ ہے, اس کے جو اب 50 سال سے زائد کے مظالم ہیں وہ قابل مذمت ہیں, اور ہم تو اسرائیل کو ریزسٹ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کے قاتل ہیں. تو اگر ایک شخص کہتا ہے میں یہودی ہوں اور وہ اگر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں, ابھی تک پاکستان کے قوانین, جس ملک کو ہم باقاعدہ طور پر ہم اس کی پہچان نہیں کرتے بطور ریاست کے, اس کے ساتھ کاروبار نہیں ہو سکتا. انہوں نے کوئی تھرڈ پارٹی طریقہ ڈھونڈا ہوگا. خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ مہینوں میں متحدہ عرب امارات نے چونکہ ریکگنائز کر لیا ہے اور اسرائیل کو, اور وہ ٹھیک ہے, یہاں سے وہ لے گئے ہوں گے یو اے ای, اور یو اے ای سے آگے پھر وہ جہاں مرضی ہے لے کر جائے. وہ تھرڈ پارٹی کنسائنمنٹ جو ہے وہ ایک پاسبلٹی ہے, بیکاز یو اے ای آپ کو پتا پاکستان کی بزنس کے لیے بھی بڑا اہم ہب ہے. ناظرین, یہاں پہ ایک اور کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ خرم دستگیر خان صاحب سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خن صاحب, آپ چونکہ آپ کے پاس بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے اور آپ ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں اس میں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بتدریج جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے آپ لوگوں نے اتنی زیادہ پرائسز بڑھا دی ہیں, اگر یہ سوال نہیں کروں گا تو لوگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ کہیں گے کہ یار یہ کس قسم کا انٹرویو ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہیں پہ جا کے رکے گا یہ معاملہ, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت ایک یونٹ انکلوڈنگ آل دی ٹیکسز وہ کتنا ایک شہری جو ہے وہ پے کر رہا ہے؟ جی, پہلی تو بات یہ کہ جو ہم نے پچھلے موسم گرما میں قیمتیں بڑھائی تھیں اس کے بعد سے جو بجلی کی بنیادی قیمت ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. صرف جس طرح سیلاب میں وزیر اعظم کے حکم پر ایک جو کم استعمال کرنے والے بجلی ہیں ان کے اوپر فیول پرائس سرچارج کو مؤخر کیا گیا تھا, وہ اس وقت حاصل کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو پچھلی حکومتوں نے جو اپنا سرکولر ڈیٹ تھا اس کے جو انٹرسٹ تھا وہ ہم ریکور کرتے تھے کنزیومر سے, وہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ اس کو ریکور کیا جائے, تو وہ مارچ سے جون تک وہ ریکور ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے قیمتیں بڑھانے کا کوئی تجویز ہمارے سامنے نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کے ناظرین وجہ طور پر شکایت کرتے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے بل دیکھیں تو پچھلے 4 مہینوں سے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں ان کو پیسے ریٹرن کیے گئے ہیں, کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مہنگے جو ایندھن ہیں ان کو استعمال نہ, کم سے کم استعمال کریں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نومبر میں, دسمبر میں, جنوری میں وہ نیگیٹو تھی, کچھ پیسے واپس کیے گئے ناظرین کو. تو کوشش تو یہی ہے کہ کم سے کم, جو یونٹ کا سوال کیا, یونٹ جی اس وقت رفلی 2400 روپے کا ہے, جس میں اگر آپ ٹیکسز ڈالتے ہیں تو وہ 30 روپے سے اوپر جاتا ہے مختلف یوزیج کے حوالے سے, کیونکہ بہت اسٹرکٹ ہے. جو ہمارا جو 2-3 کیٹیگریز ہیں جن میں قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی,
تو ایک تو جو 50 یونٹ یا اس سے کم استعمال کرنے والے ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہیں. پھر ایک دوسری جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے ان صارفین کی ہے جو 200 یونٹ سے کم رہتے ہیں پورا سال, ان کو بھی ایک بہت سبسڈی کے اوپر 14 روپے پر جو ہے بجلی فراہم کی جاتی ہے. آٹے کا جو آپ لوگوں نے ایک سبسڈی دی, لوگوں کو فری آٹا جو دیا جا رہا ہے, اس میں کافی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اور کچھ شکایت اس کی معیار کی آ رہی ہے کہ معیار اس کا ٹھیک نہیں ہے. تیسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے, کچھ ہمارے صحافی دوست جو فائننس کو کور کرتے ہیں, کہ کیا آئی ایم ایف سے آپ لوگوں نے اس کی اجازت لی تھی, اور یہ اماؤنٹ کتنی ہے جو آپ لوگ سبسڈی کی مد میں دے رہے ہیں؟ 75 بلین روپیز ہے. جی, میرے آف ہینڈ تو میرے نالج میں نہیں ہے کہ اماؤنٹ ٹھیک, کتنی ہے, لیکن یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک یہ بہت ہی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت جو غریب ترین پاکستان کے شہری ہیں انہیں یہ فراہم کی جا رہی ہے, سب کے لیے سبسڈی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کنفیوژن بھی ہے, پریشانی بھی ہے. لیکن مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ جو اموات کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. جیسے کراچی میں اموات ہوئی, وہ تو کوئی ایک پرائیویٹ شخص جو ہے وہ اپنا راشن بانٹ رہے تھے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, لیکن اس کو آٹے کے ساتھ ڈال دینا. اسی طرح کوالٹی کی کمپلینٹس بھی جو ہیں وہ جو ہم نے ویریفائی کروائی ہیں ان میں سے میں کہہ سکتا ہوں 95-96% تک جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. کم از کم پنجاب میں جو میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں, جہاں کا میں خود نمائندہ ہوں, کہ وہاں آٹے کی کوالٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت اچھی ہے. خون صاحب, آئی ایم ایف کا کوئی اس حوالے سے ڈو یو تھنک کہ کوئی اعتراض وہ لگا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کا ڈائریکٹ سوال تو بنتا نہیں ہے, فائننس منسٹری اس کو ڈیل کرے گی, بٹ سنس یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ, تو کیا کوئی اعتراض وہ لگا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بیکاز دے سے کہ جی, جی آپ سبسڈیز کو ختم کریں. نہیں, دیکھیے, اگر آپ کو آپ کے ناظرین کو بھی میں یاد کرا دوں کہ وہی آئی ایم ایف جو ہمیں آ کے تو کہتا رہا کہ آپ سبسڈی ختم کریں, ان کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ غریبوں کا ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے. اسی لیے یہ جو آٹے کی سبسڈی ہے اسے بہت ٹارگیٹڈ رکھا گیا, اٹ از ناٹ اے جنرل سبسڈی. تو لہٰذا نہیں, یہ لیکن ایکچولی خرم صاحب سبسڈی, سوال, جی جی بالکل, لیکن سوال یہ ہے نا کہ وہ تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی, بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہے, اور وہ فائنلائز نہیں ہو رہی چیزیں, جس کی وجہ سے دیر از اے پریشر آن ڈالر, ڈالر کی پریشر کی وجہ سے مہنگائی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ پلیز مائنڈ مت کیجئے گا, آپ لوگوں کی حکومت بٹرلی فیل ہوئی ہے پورے یہ ایک سال کے اندر, جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آئے ہیں کہ آپ لوگ جس نقطے پہ آئے تھے اس نقطے کے اوپر تو آپ لوگوں نے کام ہی نہیں کیا, اور ملک جو ہے وہ مزید قرضوں میں جا رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. جی, واضح طور پہ دیکھیے, یہ آپ بہت شکریہ وہی تو آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو بحران ہے ڈالر کا, اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کے دور میں پاکستان کے قرضوں میں 90% اضافہ ہوا. یعنی وہ جو تھی, آپ کو یاد ہے 30,000 ارب کہا کرتے تھے, 30,000 ارب 30,000 ارب, جی, جب عمران خان گئے ہیں تو پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 57,000 ارب تھے مارچ میں 2022 میں. تو لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ بھی آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے, بڑا ضروری ہے, کہ ہم نے پچھلے سال جولائی سے دسمبر کے 6 مہینے میں 10.5 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے, جو اس دور میں, جس میں سے کچھ بڑا حصہ جو ہے اس دور کا تھا جو عمران خان نے قرضے لیے تھے. تو یہ جو سارا بحران ہے یہ ان کا پیدا کیا گیا ہے کہ صرف 3.25 سال کے عرصے میں وہ پاکستان کے قرضوں میں 90% اضافہ کر کے اب وہ چلتے بنے ہیں. ایشو یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں پاکستان کی صرف ٹیکنیکل معاشی معاملات انوالو نہیں ہے, اس کے اندر جیو پولیٹکس بھی انوالو ہے. خاص طور پہ یہ وہی آئی ایم ایف پروگرام ہے, یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے, جس پر عمران خان نے 2019 اپریل میں دستخط کیے تھے. ابھی نیا پروگرام ہمارا جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ سامنے نہیں آیا, کہ مسلم لیگ نون نے جو پروگرام ڈیزائن کیا تھا 2013 میں, وہ ہم نے 2016 میں مکمل کیا بڑی خوش اسلوبی سے. تو لہٰذا یہ عمران خان کی ایک بڑی زہریلی میراث. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب خرم دستگیر صاحب, آپ وفاقی وزیر ہیں توانائی کے, مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور اس وقت جو صورتحال ہے اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں سیاسی ہوں یا معیشت کے حوالے سے ہوں یا توانائی کے حوالے سے,
اس کا وہ جواب دے رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.